आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं ज़मीर रज़वी। सबसे पहले इस वक्त की सुर्खियां। पार्लिमानी उमूर के वजीर किरण रिजिजू ने कहा है कि अपोजिशन पार्टियों ने मगरबी एशिया बहरान पर ऑल पार्टी मीटिंग में हुकूमत की हिमायत करने का यकीन दिलाया है। मरकजी काबीना ने साल 2035 तक कार्बन अखराज को 47% तक कम करने के हुकूमत के अज़्म को मंजूरी दी है। हुकूमत ने कहा है कि मुल्क के पास 26 करोड़ टन खाम तेल को साफ करने की सलाहियत है। हुकूमत ने शहरियों पर जोर दिया है कि वो अफवाहों पर ध्यान न दें और घबराहट में खरीदारी करने से गुरेज करें। सारिफीन से मुताल्लिक मरकजी अथॉरिटी ने होटलों और रेस्टोरेंट्स को सारिफीन से इजाफी चार्जेस जैसे LPG चार्जेस और ईंधन की लागत वसूल करने से रोक दिया है। मगरबी एशिया में अमन की कोशिशों को धचका लगा है क्योंकि ईरान ने अमेरिका के 15 नुकाती जंग बंदी मंसूबे को मुस्तरद कर दिया है। और फुटबॉल में आज माले में 20 साल की उम्र तक के सैफ चैंपियनशिप के इफ्तिताही मैच में भारत का मुकाबला पाकिस्तान से होगा। अब खबरें तफसील से। हुकूमत ने कल शाम नई दिल्ली में पार्लियामेंट हाउस कॉम्प्लेक्स में मगरबी एशिया के मौजूदा हालात पर एक ऑल पार्टी मीटिंग मुनक्किद की। मीटिंग की सदारत वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने की, जिसमें वजीर दाखिला अमित शाह, वजीर खारजा डॉक्टर S जयशंकर, पेट्रोलियम और कुदरती गैस के वजीर हरदीप सिंह पुरी, पार्लिमानी उमूर के वजीर किरेन रिजिजू, JDU के कारगुजार सदर संजय झा, JDU के राजीव रंजन उर्फ लल्लन सिंह और दीगर रहनुमाओं ने शिरकत की। मीटिंग के बाद नामानिगारों से गुफ्तगू करते हुए जनाब रिजिजू ने मीटिंग में शिरकत करने वाले तमाम सियासी पार्टियों के अराकीन का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने कहा कि हुकूमत ने अपोजिशन लीडरों की जानिब से उठाए गए सवालों और खदशात का जवाब दिया है। उन्होंने मजीद कहा कि तमाम अपोजिशन पार्टियों ने हालात से निमटने के लिए हुकूमत की जानिब से किए जाने वाले इक़दामात की हिमायत का यकीन दिलाया है। मैं ये बताते हुए संतुष्ट महसूस कर रहा हूँ कि सारे विपक्ष ने जो सवाल की और जो जानकारी प्राप्त करना चाहा, सरकार ने जवाब दिया। और अंत में सारे विपक्ष के साथियों ने ये कहा है कि संकट के इस घड़ी में सरकार जो फैसला करेंगे, जैसे परिस्थिति है उसके हिसाब से कदम उठाएंगे, तो सब एकजुट होकर के साथ देंगे, ये सबने कहा है। मीटिंग में कांग्रेस के रहनुमा मुकुल वासनिक और तारिक अनवर, CPIM के रुकन पार्लियामेंट जॉन ब्रिटास, समाजवादी पार्टी के रुकन पार्लियामेंट धर्मेंद्र यादव और दीगर अपोजिशन रहनुमा भी मौजूद थे। ये मीटिंग ऐसे वक्त में हुई जब मगरबी एशिया में कशीदगी में इजाफा हो रहा है, जिससे अहम बहरी राहदारियों में रुकावट पैदा हुई है और खलीजी मुल्कों में भारतीय शहरियों की हिफाजत से मुताल्लिक तशवीश पैदा हुई है। ऑल पार्टी मीटिंग के बाद वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने मगरबी एशिया की सूरत हाल के बारे में पार्लियामेंट से खिताब किया। अपने खिताब में वज़ीर आज़म ने कहा कि हुकूमत ने ईंधन सप्लाई चेन, खादों और दीगर शोबों के बारे में हिकमत अमली तैयार करने के लिए 7 बाइख्तियार ग्रुप तश्कील दिए हैं ताकि ईरान, इसराइल, अमरीका तनाज़े के असरात को कम किया जा सके। मरकजी काबीना ने 28,840 करोड़ रुपये के कुल अखराजात से साल 2026-27 से साल 2035-36 तक 10 साल की मुद्दत के लिए तरमीम शुदा इलाकाई कनेक्टिविटी स्कीम उड़ान के आगाज और निफाज को मंजूरी दी है। सहाफ़ियों को काबीना के फैसलों के बारे में जानकारी फराहम करते हुए इत्तलात व नशरियात के वजीर अश्विनी वैष्णव ने बताया कि इलाकाई कनेक्टिविटी को फ़रोग़ देने के लिए गैर इस्तेमाल शुदा फ़िज़ाई पट्टियों से 100 हवाई अड्डे तैयार किए जाएंगे। इससे दूसरे और तीसरे दर्जे के शहरों में इक़्तिसादी तरक्की, तिजारत और सयाहत को फ़रोग़ हासिल होगा और आम शहरियों के लिए सस्ते फ़िज़ाई सफ़र की सहूलत फराहम होगी। प्रपोजल एक अप्रूव हुआ है 28,840 करोड़ रुपीस से, वो है मॉडिफाइड उड़ान, एक तरीके से उड़ान 2.0। इसमें 100 न्यू एयरपोर्ट्स को डेवलप किया जाएगा। राज्य सरकारों को ये चैलेंज दिया जाएगा कि आप लोग प्रायोरिटी डिसाइड करो कहाँ पे एयरपोर्ट बनाना है, और लैंड से रिलेटेड, परमिशन से रिलेटेड कहीं पर भी कोई भी इश्यू आता है वो सब आप प्रायोरिटी बेसिस पे क्लियर करो, उस एयरपोर्ट को लिया जाएगा इस प्रोजेक्ट। जनाब वैष्णव ने बताया कि काबीना ने इमिग्रेशन, वीज़ा, गैर मुल्कियों के इंदराज और निगरानी की IVFRT स्कीम में 5 साल की तोसी को भी मंजूरी दी है, जो 1 अप्रैल 2026 से मार्च 2031 तक जारी रहेगी। इसके लिए 1,800 करोड़ रुपये मुख्तस किए गए हैं। IVFRT प्लेटफॉर्म का मकसद इमिग्रेशन,
ویزے جاری کرنے اور غیر ملکیوں کے اندراج سے متعلق تمام نظام کو آپس میں مربوط کرنا اور اسے مؤثر بنانا ہے۔ اسکیم کا بنیادی ہدف امیگریشن اور ویزا خدمات کو جدید اور محفوظ مربوط نظام کے تحت جدید تر بنانا ہے۔ اس کے ذریعے قانونی طور پر آنے والے مسافروں کو سہولت فراہم کی جائے گی، جبکہ قومی سلامتی کو بھی مزید مضبوط بنایا جا سکے گا۔ سب سے پہلا ایمیشن انٹینسٹی کو 2035 تک 47% ریڈکشن کرنا۔ سیکنڈ، نان فاسل فیولز بیسڈ پاور کیپیسٹی کو 60% کرنا ہے بائی 2035۔ کاربن سنک جو آلریڈی 2.3 بلین ٹنز کی ہو چکی ہے، اس کو 3.5 to 4.0 بلین ٹنز کے برابر پلانٹیشن کے کور سے بنانی۔ فورتھ گول ہے کلائمیٹ فرینڈلی اینڈ کلینر پاتھ آف اکنامک ڈیولپمنٹ ہمیں ہر جگہ لینا ہے۔ حکومت نے کہا ہے کہ ملک کے پاس 26 کروڑ ٹن خام تیل کو صاف کرنے کی صلاحیت ہے۔ سرکار نے شہریوں پر زور دیا ہے کہ وہ افواہوں پر دھیان نہ دیں اور گھبراہٹ میں خریداری کرنے سے گریز کریں۔ نئی دلی میں مغربی ایشیا کے موجودہ حالات و واقعات پر کل منعقدہ بین وزارتی بریفنگ سے خطاب کرتے ہوئے پیٹرولیم اور قدرتی گیس کی وزارت کی جوائنٹ سیکریٹری سجاتا شرما نے کہا کہ پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں اضافے کی افواہوں کے درمیان پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں کوئی اضافہ نہیں کیا گیا ہے۔ پی این جی کی توسیع کے بارے میں بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ حکومت اس پر بھرپور توجہ دے رہی ہے اور اس سلسلے میں ایک گیزٹ نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا ہے، جس کا مقصد تمام ریاستوں میں پی این جی کنیکشن سے متعلق درخواستوں کی فیس اور منظوری کے عمل میں آسانی فراہم کرنا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ تقریباً پچھلے 25 دنوں میں لگ بھگ 2.5 لاکھ نئے کنیکشنز کو منظوری دی گئی ہے۔ اس کے علاوہ تقریباً 2,20,000 صارفین ایل پی جی اور پی این جی کی جانب منتقل ہو گئے ہیں۔ ہمارے پاس لگ بھگ سالانہ 26 کروڑ ٹن کچے تیل کو ریفائن کرنے کی کیپیسٹی اپلبدھ ہے۔ میں بتانا چاہتی ہوں کہ پیٹرول اور ڈیزل کے پرائس میں کوئی بڑھوتری نہیں کی گئی ہے، اتہ میرا آپ سبھی سے آگرہ ہے کرپیا افواہوں پر دھیان نہ دیں۔ صارفین کے تحفظ کی مرکزی اتھارٹی سی سی پی اے نے ہوٹلوں اور ریسٹورانٹ کو ہدایت دی ہے کہ وہ صارفین پر ایل پی جی چارجز اور ایندھن اخراجات جیسے اضافی چارجز عائد نہ کریں۔ سی سی پی اے نے کہا ہے کہ وہ ملک بھر میں اسی طرح کے کاموں پر گہری نظر رکھے ہوئے ہیں اور کسی بھی خلاف ورزی کی صورت میں مناسب کارروائی کی جائے گی اور صارفین کے مفادات کے تحفظ کے لیے ضروری اقدامات کیے جائیں گے۔ اتھارٹی نے واضح کیا کہ ریستوراں اور ہوٹلوں کے مینو میں درج قیمتوں میں صرف قابل اطلاق ٹیکسوں کو ہی جوڑا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ مینو میں درج قیمتوں میں پیداواری لاگت کے الگ الگ جز کی بھی وضاحت کرنی ہوگی۔ قومی صارفین ہیلپ لائن نمبر 1915 پر کال یا این سی ایچ موبائل ایپ کے ذریعے صارفین اپنی شکایت درج کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ صارفین ای جاگرتی پورٹل کے ذریعے متعلقہ کنزیومر کمیشن میں بھی اپنی شکایت درج کرا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ضلع کلکٹر کے پاس یا سیدھے سی سی پی اے میں بھی شکایت داخل کی جا سکتی ہے۔ یہ خبر نامہ آکاش وانی سے نشر کیا جا رہا ہے۔ مغربی ایشیا تنازع میں جنگ بندی کی کوششوں کو اس وقت بڑا دھچکا لگا جب امریکہ کی جانب سے پیش کردہ 15 نکاتی تجویز کو ایران نے مسترد کر دیا۔ ایران کے سرکاری میڈیا نے خبر دی ہے کہ تہران کو ثالثی کرنے والوں کے ذریعے تجویز موصول ہوئی، تاہم اس نے اس تجویز کو غیر ضروری قرار دے کر مسترد کر دیا۔ مانا جا رہا تھا کہ امریکہ کی تجویز میں ایران کی جانب سے اپنے نیوکلیائی پروگرام سے دستبرداری، میزائل صلاحیتوں کو محدود کرنا، بین الاقوامی جہاز رانی کے لیے آبنائے ہرمز کو دوبارہ کھولنا، علاقائی مسلح گروپوں کی حمایت ترک کرنا اور عائد پابندیوں کو مرحلے وار طریقے سے ہٹائے جانے کو قبول کرنا شامل تھا۔ ایران نے اس کے بدلے 5 نکاتی جوابی منصوبہ پیش کیا ہے۔ تہران کا مطالبہ ہے کہ جارحیت اور قتل پر فوری روک لگائی جائے، مستقبل میں کسی بھی فوجی کارروائی سے متعلق ضمانت دی جائے، جنگ میں ہوئے نقصان کی بھرپائی کی جائے، اتحادی گروپوں سمیت سبھی محاذوں پر مقاسمت کا خاتمہ کیا جائے اور آبنائے ہرمز پر ایران کے اقتدار اعلیٰ کو مکمل طور پر تسلیم کیا جائے۔ ایک سینئر ایرانی افسر نے سرکاری ٹیلی ویژن کو بتایا کہ ایران جنگ تب ختم کرے گا جب وہ چاہے گا اور اس کی اپنی شرائط کی تکمیل ہوگی۔ ایرانی افسر نے مزید کہا کہ تہران واشنگٹن کے ساتھ کوئی سیدھے مذاکرات نہیں کر رہا ہے اور امریکہ خود سے ہی بات چیت میں مصروف ہے۔ مزید تفصیل ہمارے نامہ نگار سے۔ مغربی ایشیا میں جاری فوجی سرگرمیوں میں شدت کے ساتھ ہی سفارتی تعطل پیدا ہو گیا ہے۔ ایران اور اس کے اتحادی گروپوں نے اپنے تازہ حملوں میں اسرائیلی پوزیشنوں اور خلیجی بنیادی ڈھانچے کو نشانہ بنایا ہے۔ وہیں اسرائیلی فورسز نے ایرانی سرزمین پر مزید فضائی حملے کیے
دوسری جانب وائٹ ہاؤس کا کہنا ہے کہ بات چیت جاری ہے۔ امریکی حکام کا کہنا ہے کہ صدر ڈونالڈ ٹرمپ حالیہ دنوں میں بات چیت میں مصروف ہیں۔ اس دوران پینٹاگن خطے میں 82ویں ایئر بورن ڈویژن کے عناصر سمیت اضافی امریکی افواج کی تعیناتی کر رہا ہے۔ تیل کے عالمی بازار بھی محتاط رد عمل ظاہر کر رہے ہیں اور کاروباری افراد توانائی کی عالمی سپلائی کے گزرنے کے لحاظ سے اہم ترین حصے آبنائے ہرمز کی صورتحال پر قریبی نگاہ رکھے ہوئے ہے۔ چوتھے ہفتے میں داخل ہو چکی جنگ کی صورتحال میں کمی آنے کے آثار کم نظر آتے ہیں اور اس کے مغربی ایشیا میں مزید پھیلنے سے متعلق تشویش میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے، جس سے توانائی کے عالمی بازاروں کے لیے جوخم میں مزید اضافہ ہو گیا ہے۔ دبئی سے ونود کمار کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں شاہد حبیب۔ بی جے پی نے آنے والے مغربی بنگال اسمبلی انتخابات کے لیے 19 امیدواروں پر مشتمل ایک اور فہرست جاری کی ہے۔ فہرست کے قابل ذکر ناموں میں آر جی کر میڈیکل کالج اور اسپتال کیس کی متاثرہ کی والدہ رتنا دیبناتھ بھی شامل ہیں، جنہیں شمالی 24 پرگنہ ضلع کی پانی ہتی اسمبلی حلقے سے امیدواری دی گئی ہے۔ کیرالم کے تمام 140 اسمبلی حلقوں میں انتخابی مقابلے کی تصویر واضح آج سہ پہر ہو جائے گی، کیونکہ کاغذات نامزدگی واپس لینے کی آج آخری تاریخ ہے۔ مزید تفصیل ہمارے نامہ نگار سے۔ کل شام تک دستیاب اعداد و شمار کے مطابق کل 985 امیدوار میدان میں ہیں۔ کل 2125 کاغذات نامزدگی داخل کیے گئے، جس میں سے 1754 کو تسلیم کیا گیا جبکہ 357 کو خارج کر دیا گیا۔ اب تک 14 امیدواروں نے اپنے نام واپس لیے ہیں۔ اس دوران سینئر قومی رہنماؤں نے پوری ریاست میں انتخابی مہم تیز کر دی ہے۔ تریوننتپورم سے اسمرتی ایم پلوروتھی کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے محمد عمار۔ آسام اسمبلی انتخابات کے لیے کاغذات نامزدگی کی جانچ پڑتال ختم ہو گئی ہے۔ 779 امیدواروں کے کاغذات کو تسلیم کیا گیا ہے۔ تفصیل ہمارے نامہ نگار سے۔ کل کاغذات نامزدگی کی جانچ پڑتال کے عمل کے مکمل ہونے کے بعد ریاست میں تمام 126 حلقوں کے لیے انتخابی عمل ایک اہم موڑ پر پہنچ گیا ہے۔ زیادہ تر نامزدگی پرچوں کی جانچ پڑتال منگل کو کی گئی، جبکہ بارپیٹا اور دھیکیاجولی حلقوں میں کاغذات کی جانچ پڑتال کل کی گئی۔ 120 حلقوں میں کل 815 امیدواروں نے 1389 کاغذات نامزدگی داخل کیے تھے۔ کاغذات کی جانچ پڑتال کے بعد 789 امیدواروں کو چناؤ کے لیے اہل قرار دیا گیا۔ ریاست میں آج نام واپس لینے کی آخری تاریخ ہے۔ گوہاٹی سے راکیش ڈوری کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں محمد عمار۔ ملک بھر میں آج رام نومی کا تہوار عقیدت و احترام کے ساتھ منایا جا رہا ہے، جو مریادہ پروشوتم شری رام کی یوم پیدائش کی یاد میں منایا جاتا ہے۔ رام رام جے سیتا رام، رام رام جے راجا رام، رام رام جے سیتا رام، رام۔ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو نے رام نومی کے موقع پر اہل وطن کو مبارکباد دی ہے۔ ساؤتھ ایشین فٹ بال فیڈریشن سیف انڈر 20 چیمپئن شپ میں بھارت کی مردوں کی ٹیم آج مالے میں پاکستان کے خلاف اپنے میچ میں اپنی مہم کا آغاز کرے گی۔ یہ تھیں خبریں، اور اب اخبارات کے آئینے کے ساتھ ہیں شاہد حبیب فلاحی۔ شکریہ ضمیر۔ قومی راجدھانی سے شائع ہونے والے اردو اخبارات کے آج مختلف خبروں کو شہ سرخی بنایا ہے۔ روزنامہ انقلاب نے سرخی لگائی ہے کہ امریکہ کی جنگ بندی کی تجویز ایران نے ٹھکرا دی۔ آگے اخبار لکھتا ہے کہ امریکی صدر نے پاکستان کے توسط سے 15 نکاتی تجویز بھیجی تھی، جسے ایران نے یہ کہہ کر مسترد کر دیا کہ امریکہ اپنی شکست کو جنگ بندی کا نام دینا چاہتا ہے۔ مغربی ایشیا میں بڑھتی کشیدگی اور سوشل میڈیا پر گردش کر رہی گمراہ کن خبروں کے تناظر میں روزنامہ پرتاپ نے حکومت کے اس بیان کو نمایاں کیا ہے کہ ملک میں ایندھن کا کوئی بحران نہیں۔ روزنامہ ہندوستان ایکسپریس نے اپنی شہ سرخی میں کہا ہے کہ گجرات اسمبلی سے یکساں سول کوڈ بل منظور، قبائلی آبادی کو استثنا۔ اور آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر۔ پارلیمانی امور کے وزیر کرن رجیجو نے کہا ہے کہ اپوزیشن پارٹیوں نے مغربی ایشیا بحران پر آل پارٹی میٹنگ میں حکومت کی حمایت کرنے کا یقین دلایا ہے۔ مرکزی کابینہ نے سال 2035 تک کاربن اخراج کو 47% تک کم کرنے کے حکومت کے عزم کو منظوری دی ہے۔ حکومت نے کہا ہے کہ ملک کے پاس 26 کروڑ ٹن خام تیل کو صاف کرنے کی صلاحیت ہے۔ حکومت نے شہریوں پر زور دیا ہے کہ وہ افواہوں پر دھیان نہ دیں اور گھبراہٹ میں خریداری کرنے سے گریز کریں۔ صارفین سے متعلق مرکزی اتھارٹی نے ہوٹلوں اور ریسٹورنٹس کو صارفین سے اضافی چارجز جیسے LPG چارجز اور ایندھن کی لاگت وصول کرنے سے روک دیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی آکاش وانی سے یہ خبرنامہ ختم ہوا۔